अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 27 फरवरी 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर, भारत और बांग्लादेश से है। नाज़रीन ताज़ा तरीन इत्तला सामने आ रही हैं कि भारतीय फोर्सेस के आज भी मज़ालिम कश्मीर में जारी रहे हैं। मज़ीद 4 कश्मीरियों को गिरफ्तार किया गया है जबकि 2 कश्मीरियों को फेक इनकाउंटर में शहीद करने की इतलात भी मौसूल हो रही हैं। साथ साथ नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फोर्सेस के आला अफसरान ने कहा है कि पाकिस्तान के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है LOC पर सीज़ फायर का, इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान से मुजाहिदीन को कश्मीर में दाखिल होने दिया जाएगा, बल्कि ऑपरेशन का सिलसिला जारी रहेगा। सर्च ऑपरेशन भी जारी रहेगा और कश्मीरी अवाम को भी गिरफ्तार किया जाता रहेगा, जिसके खिलाफ पाकिस्तान को भरपूर एक्शन लेना चाहिए, अपनी फ़ौजों को दाखिल करना चाहिए जैसा कि कश्मीरी मुतालबा कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन भारत और बांग्लादेश के दरमियान बॉर्डर पर फेंसिंग के अमल के लिए मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। भारतीय हुक्काम दावा करते हैं कि बंगाली शहरी भारत के अंदर बॉर्डर से दाखिल होते हैं और कैटल्स की स्मगलिंग के अंदर मुलव्वस हैं, लिहाजा इस अमल को रोकने के लिए बांग्लादेश के बॉर्डर पर भारत बाड़ लगा रहा है। लेकिन हकीकत यह है कि निहत्ते बंगालियों को रोज़ाना की बुनियाद पर भारत शहीद करता है, जिसकी वजह से बांग्लादेश को भारत के साथ ताल्लुकात ख़त्म कर लेने चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन भारत की एयरफोर्स की जानिब से बांग्लादेश की हुकूमत को और बांग्लादेश की फ़ौज को 1971 की जंग में भारतीय जंगी जहाज़ जो शामिल थे लड़ाई के लिए, उन जहाज़ों को बतौर गिफ्ट बांग्लादेश को फराहम किया जा रहा है। कहा जाता है कि 50 साल मुकम्मल होने पर भारत की जानिब से तोहफ़तन वो जहाज़ फराहम किया गया है जो बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलहदा करने के लिए भारत ने इस्तेमाल किया था। लेकिन बहरहाल नाज़रीन बांग्लादेश को फैसला करना है कि उसे भारत के ब्लॉक में रहना है या पाकिस्तान या चाइना के ब्लॉक में। आगे बढ़ने से काम जो आज की दूसरी बड़ी खबर है, ये नाज़रीन तुर्की बांग्लादेश के ताल्लुकात और इसी तरह से ईरान से है। नाज़रीन ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि तुर्की और बांग्लादेश के ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से भारतीय मीडिया में चीखो पुकार है कि आखिर बांग्लादेश तुर्की के ब्लॉक में क्यों जा रहा है और बांग्लादेश भारत के ब्लॉक से अलग क्यों हो रहा है। तैयब उर्दगान की जानिब से बांग्लादेश के अंदर नए सफारत खाने को भी लॉन्च किया गया है, बनाया गया है और साथ साथ बांग्लादेश के साथ दिफाई सनत भी तुर्की की बड़ी है। अच्छी बात है, उम्मत मुस्लिमा के अंदर तुर्की मुसलमानों को जोड़ने के लिए बेहतरीन किरदार अदा कर रहा है। साथ साथ नाज़रीन ईरान से खबर यह है कि ईरान की जानिब से ख़तरनाक ड्रोन तैयारे बना लिए गए हैं जो मशरक़ वुस्ता के अंदर ईरान को बालादस्त बनाएंगे और अमरीकी ड्रोन तैयारों के मुकाबले में काफ़ी एडवांस हैं। दूसरे लफ्ज़ों में यह कहा जा सकता है कि ईरान को अमरीका, इसराइल और दीगर मुल्कों की वसातत से मशरक़ वुस्ता के अंदर बालादस्ती दिलवाने की कोशिशें हो रही हैं। आगे बढ़ने का जो आज की तीसरी बड़ी खबर है ये भी भारत ही से है। नाज़रीन भारतीय हुक्काम दावा कर रहे हैं कि मज़ीद 19 सेटेलाइट भारत लॉन्च करने जा रहा है, जिसमें एक ऐसी सेटेलाइट भी है जिस पर मोदी की तस्वीर भी लगी हुई है, उसे खला में भेजा जाएगा। आप जानते हैं भारत का ISRO नामी इदारा है जो इससे पहले भी सेटेलाइट खला में भेजने का दावा कर चुका है और साथ साथ चांद पर उतरने का भारतीय ख्वाब भी है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। लेकिन नाज़रीन ये पैसा अगर मोदी की तशहीर की बजाय आवाम की फलाह व बहबूद पर खर्च हो तो शायद भारत के अंदर से गुर्बत ख़त्म हो जाए। साथ साथ नाज़रीन भारत से खबरें हैं कि किसानों का एहतजाज और मुजाहरे जारी हैं। किसानों ने कहा है कि खालिस्तान के नाम पर हमें ब्लैकमेल ना किया जाए और ना हमारे खिलाफ ताकत का इस्तेमाल किया जाए, वरना हम भारत की ईंट से ईंट बजा देंगे। और सिखों की जानिब से ताहाल भारतीय रियासत पंजाब के अंदर रेफरेंडम के लिए मुहिम जारी है। जगह जगह पर खालिस्तान के झंडे और खालिस्तान के फ्लैग और इसी तरह से खालिस्तान के पोस्टर आवेज़ा किए जा रहे हैं, जबकि मोदी दहशतगर्द की जानिब से सोशल मीडिया को, इंटरनेट को कंट्रोल करने के लिए नई पॉलिसियाँ बनाई जा रही हैं। आगे बढ़ने का जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये अफगानिस्तान के मामलात के हवाले से है। नाज़रीन काबुल हुकूमत के तर्जुमान ने दावा किया है कि रशिया की जानिब से तालिबान के खिलाफ पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा दुरुस्त है। रूस को अमरीका और नेटो की तरह तालिबान के खिलाफ पाबंदियाँ आयद करनी
کرنی چاہیے کیونکہ طالبان کا وائلیشن یا حملے بڑھ رہے ہیں جس سے نہتے افغان شہریوں کو نقصان ہو رہا ہے۔ لیکن افغان طالبان کی جانب سے رشیا کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں اور روس افغان طالبان سے رابطے میں ہے۔ کابل حکومت جان بوجھ کر جھوٹ بول رہی ہے، یہ کہنا ہے افغان طالبان کے ذرائع کا، اور رشیا کے ساتھ قریبی رابطے ہیں اور جلد ماسکو کے اندر ایک بڑی کانفرنس بھی روس کروانے جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ نظیر کام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ افغانستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی افغان طالبان کی کارروائیاں جاری رہی ہیں۔ طالبان کے ذرائع ابلاغ بتاتے ہیں کہ مختلف صوبوں کے اندر طالبان کے حملوں کی زد میں آ کر کابل حکومت کے تقریباً 20 سے زائد فوجی مارے گئے ہیں، جبکہ 1 درجن سے زائد اہلکار سرنڈر بھی ہوئے ہیں۔ جبکہ افغان طالبان نے دعویٰ کیا ہے کہ نہتے شہریوں پر کابل حکومت بمباری بھی کر رہی ہے اور جنسی تشدد کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے۔ خواتین کو، بچیوں کو، ایک 10 سالہ بچی کے ساتھ ریپ کا واقعہ سامنے آیا ہے جو کابل حکومت کی درندہ فورسز نے کیا ہے، جس کے خلاف کابل حکومت کے خلاف طالبان کا سرچ آپریشن شروع ہو چکا ہے اور جو ذمہ دار ہیں، مجرم ہیں، ان کو گرفتار کر کے انہیں قرار واقعی سزا دینے کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ آگے بڑھنے کا ہم جو آج کی 5ویں بڑی خبر ہے یہ آذربائیجان آرمینیا سے ہے۔ ناظرین کرام، تازہ رپورٹس ہیں کہ آرمینیا کے اندر پرتشدد مظاہرے پھر شروع ہو چکے ہیں۔ آرمینیا کے وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے فوجی بغاوت کی اطلاعات تھیں، جس پر آرمینیا کے وزیر اعظم نے آرمی چیف کو معطل کر دیا، لیکن تاحال صدر کی جانب سے آرمی چیف کے استعفے کی تجویز تھی اس پر دستخط نہیں ہوئے ہیں اور صدر نے وزیر اعظم کو اور فوج کے درمیان صلح کروانے کے لیے جوڑ توڑ شروع کر دی ہے۔ لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں آرمینیا کے صلیبی عیسائی سڑکوں پر ہیں اور فوج کی بغاوت کے خلاف وزیر اعظم کو سپورٹ کر رہے ہیں، جبکہ ناظرین کرام رشیا کی جانب سے آرمینیا کے اندر سیاسی افہام و تفہیم اور مذاکرات کی کوششیں شروع کر دی گئی ہیں، جبکہ آذربائیجان نے کہا ہے کہ اگر ہمارے خلاف فوج نے بغاوت کر کے کوئی کارروائی کی تو پھر ہم بھرپور رد عمل اور جواب دیں گے اور آرمینیا کے علاقوں پر بھی قبضہ کر لیں گے۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 6ٹھی بڑی خبر ہے یہ ترکی سے ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے آج اپنے استاد اور ترکی کے مشہور اسلام پسند وزیر اعظم نجم الدین اربکان کی وفات کی برسی کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ نجم الدین اربکان ترکی کے عظیم لیڈر تھے۔ وہ نہ صرف ایک معلم تھے بلکہ وہ ایک بہترین استاد اور مدرس اور طالب علم بھی تھے اور محب وطن تھے، جنہوں نے اسلامائزیشن کے لیے اور ترک قوم کی بلندی کے لیے اور ترکی کو یورپ سے آزادی دلوانے کے لیے بہترین کردار ادا کیا۔ آپ جانتے ہیں نجم الدین اربکان ترکی کے اندر اسلامائزیشن کے لیے بڑا شاندار کام کر چکے تھے اور ان کی حکومت کا تختہ بھی الٹا گیا تھا، لیکن بہرحال انہوں نے طیب اردگان، عبداللہ گل اور داؤد اوغلو جیسے بڑے بڑے لیڈر پیدا کیے جو آج بھی نجم الدین اربکان کی فکر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ بالخصوص طیب اردگان گزشتہ 20 سالوں سے اقتدار میں ہیں اور اپنے استاذ نجم الدین اربکان کے ویژن اور خواب کو آگے لیے ہوئے بڑھ رہے ہیں اور مکمل طور پر ترکی کو اسلامی فلاحی ریاست اور خلافت عثمانیہ کو اثرنو زندہ کر کے بحال کر کے اپنے استاد کا خواب پورا کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، طیب اردگان کی جانب سے ایک اور بہترین ٹنلز اور سرنگ کا افتتاح کیا گیا ہے جو ترکی اور دیگر شہروں کو آپس میں جوڑے گی۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، یونان کی جانب سے 30 سے زائد نکالے گئے شامی مہاجرین کو سمندر سے ترک فورسز نے بچا لیا ہے۔ مسلسل شامی مہاجرین کو مسلمانوں کو یورپ سے نکالا جا رہا ہے، جس پر ترکی نے یورپ پر شدید احتجاج کیا ہے کہ یورپ انسانیت کی تذلیل کر رہا ہے اور انسانی حقوق کی وائلیشن کر رہا ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام، ترکی کے اندر داعش اور کرد باغیوں کے متعدد نئے کارندے بھی گرفتار کر لیے گئے ہیں۔ آگے بڑھنے کو ہم جو آج کی 7ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام اسرائیل سے ہے۔ تازہ ترین رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکی عیسائی اور اسرائیل کے یہودی یہ آپس میں گہرے روابط رکھتے ہیں۔ ایک نئی دستاویزی ڈاکومنٹری فلم بنائی گئی ہے جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے عیسائی پس پردہ اسرائیل کے یہودیوں کو سپورٹ کرتے ہیں اور امریکہ کے عیسائی آج بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ جب تک اسرائیل کے یہودی فلسطینی علاقوں میں قبضہ کر کے یہودی آبادکاریاں نہیں کریں گے اس وقت تک امریکہ کے عیسائیوں کو بھی ان کے گناہوں سے توبہ یا معافی نہیں ملے گی اور ان کا مسیحا نہیں آئے گا۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان ماضی میں جھڑپیں اور لڑائیاں رہی ہیں، لیکن آج سے 70-80 سال پہلے عیسائیوں کے درمیان
اور یہودیوں کے درمیان خفیہ معاہدہ ہوا تھا، جس کے بعد ان دونوں نے مسلمانوں کے خلاف اتحاد کیا اور اسرائیل کو وجود بخشا، اور آج بھی اسرائیل اور عیسائی پس پردہ اچھے تعلقات رکھتے ہیں اور مسلمانوں کے خلاف متحد ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ مشرق وسطیٰ سے آنے والے اسرائیلی ٹینکر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جس میں آگ بھڑک اٹھی ہے اور اسرائیلی آئل ٹینکر کو، باہری جہاز کو کافی نقصان پہنچا ہے، جبکہ اطلاعات یہ ہیں کہ اسرائیل کے خلاف یہ حملہ ایران نے کروایا ہے، جس کی وجہ سے اب اسرائیل بڑے پیمانے پر ایران کے خلاف شام اور عراق میں کارروائیاں کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ایک فلسطینی شہری کو اسرائیلی یہودی فوجی نے گولی مار کر شہید کر دیا ہے، جس کے خلاف اقوام متحدہ انسانی حقوق کی تنظیموں نے سخت احتجاج کیا ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر فلسطینی علاقوں میں گھر بسائے جا رہے ہیں اور مسلمانوں کو نشانہ بنا کر راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 8ویں بڑی خبر ہے یہ سعودی عرب سے ہے۔ ناظرین کرام سعودی عرب کے خلاف امریکہ نے نئی پابندیاں لگانے کا اعلان کر دیا ہے۔ امریکہ کے ذرائع ابلاغ پر رپورٹیں نشر ہو رہی ہیں کہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان جمال خاشقجی کے قتل میں ملوث پائے گئے ہیں، جس کے خلاف اب امریکہ پابندیاں سعودی عرب پر لگائے گا، اور امریکہ کی کانگریس کے اندر جو تمام اراکین ہیں انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سعودی عرب کی یمن جنگ کے حوالے سے جو امریکہ کی سپورٹ ہے وہ ختم کر دی جائے، اور کسی بھی طرح کا اسلحہ بھی سعودی عرب کو فروخت نہ کیا جائے، اور نہ سعودی عرب کے ساتھ ریلیشن یا تجارتی تعلقات رکھے جائیں۔ اس وقت محمد بن سلمان کو نامزد کر کے جو بائیڈن کی حکومت ٹارگٹ کر رہی ہے، لیکن سعودی انتظامیہ نے کہا ہے کہ ہمارے خلاف لگائے گئے الزامات غلط ہیں، محمد بن سلمان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے، جبکہ کویت اور قطر اور بحرین اور دیگر ملکوں کی جانب سے بھی سعودی عرب کی رپورٹ کو تسلی بخش قرار دیا گیا ہے، جبکہ دیگر اسلامی ممالک سے بھی سعودی عرب نے رابطے شروع کر دیے ہیں، اور پاکستان سے بھی خصوصی طور پر سعودی عرب رابطے میں ہے۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ آج بھی سعودی عرب پر یمن سے حوثیوں نے حملہ کیا ہے، ڈرون طیارے بھیجے گئے ہیں جنہیں فضا میں تباہ کرنے کا سعودی اتحاد نے دعویٰ کیا ہے۔ آنے والے دنوں میں سعودی عرب پر مزید حملے ہو سکتے ہیں، خفیہ انٹیلیجنس معلومات نشر ہو رہی ہیں۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 9ویں بڑی خبر ہے یہ شام سے ہے۔ ناظرین کرام شام کے اندر بشار الاسد درندہ حکومت کے خلاف آج ہزاروں لوگوں نے مظاہرہ کیا ہے کہ موجودہ نظام حکومت سے شام کے نہتے مسلمانوں کو مسائل کا سامنا ہے اور ان کی معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں، 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لہٰذا موجودہ حکومت کو برطرف ہونا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ شام کے اندر بچے کھچے جو لاکھوں مسلمان ہیں ان میں سے 60% سے زائد لوگوں کے پاس 2 وقت کھانے کی روٹی نہیں ہے اور مسلسل ان پر حملے ہو رہے ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام عراق کے اندر پرتشدد مظاہرے جاری ہیں۔ عراقی وزیر اعظم مصطفیٰ کاظمی نے کہا ہے کہ مظاہرین سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ احتجاج کو ختم کر دیں، ان کی معاشی ضروریات اور مشکلات کو جلد حل کر دیا جائے گا۔ آگے بڑھنے سے جو آج کی 10ویں بڑی خبر ہے یہ ناظرین کرام چائنا اور روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے ہے۔ ایک تازہ رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ 80 سے زائد روہنگین مسلمان اس وقت بھی سمندر کے اندر پھنسے ہوئے ہیں، جنہیں بنگلہ دیش اپنے ہاں پناہ نہیں دے رہا ہے۔ اقوام متحدہ اور دیگر انسانی حقوق کی تنظیموں نے بنگلہ دیش پر پریشر ڈالا ہے کہ جو آنے والے روہنگین ریفیوجیز ہیں ان کو اپنے ہاں پناہ دی جائے، لیکن بنگلہ دیشی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہر روہنگین مسلمان کو ہم پناہ دیں، لیکن بہرحال ناظرین کرام امت مسلمہ کو روہنگین مسلمانوں کے حوالے سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ لاکھوں روہنگین مسلمان بنگلہ دیش کے کیمپوں کے اندر بے یار و مددگار ہیں، ان کے مسائل میں اضافہ ہو رہا ہے اور انہیں دور دراز جزیروں پر پہنچایا جا رہا ہے جہاں پر زندگی کے کوئی آثار نہیں ہیں اور وہاں مشکلات اور مسائل ہی مسائل ہیں۔ ساتھ ساتھ ناظرین کرام اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے اداروں نے کہا ہے کہ چائنا ہانگ کانگ کے اندر اور صوبہ سنکیانگ کے اندر مخالفین کو ٹارگٹ کر رہا ہے اور جیلوں میں ڈال رہا ہے، جس سے انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے۔ چائنا کو اس عمل سے باز رہنا چاہیے، ورنہ چائنا کے خلاف انسانی حقوق کے ادارے پابندیاں عائد کریں گے، جبکہ چائنا ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ ناظرین کرام اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ دنیا میرے آگے غلام نبی مدنی اور ہمارے نئے فیس بک پیج غلام نبی مدنی کو ضرور فالو اور لائک کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔